बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी शदीद गर्मी में भी मेरी बेटी सना ने काला बुर्का ओढ़ रखा था। वो सहन में झाड़ू लगाती और बार बार पसीना साफ करती जा रही थी। मैंने 1000 दफ़ा का दोहराया हुआ जुमला एक बार फिर दोहरा दिया था कि शायद अब की बार उस पर कुछ असर हो जाए। मैं बोली, सना बुर्का उतार दो, घर में कोई नहीं है, फ़िकत तुम और मैं ही तो हैं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया और सरगोशी के अंदाज में बोली, अम्मी आपको इल्म नहीं है कि कोई मुझे छुप छुप कर देखता है। मुझे एकदम से गुस्सा आ गया था। मैंने अपनी बेटी से झाड़ू छीन लिया और उसे कहा कि तुम कमरे में जाकर लेट जाओ, मैं ही कर लेती हूँ घर भर के काम। वो मुझसे डर गई थी, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई थी। मैं झाड़ू लगाती जाती और बड़बड़ाती जा रही थी कि न जाने बैठे बिठाए इस कमबख्त को क्या हो गया है। सना एक बड़ी ही हंसमुख और सोशल लड़की थी। नए तर्ज का हर फैशन सबसे पहले मोहल्ले में वही करती थी। मोहल्ले की सब ख़वातीन इससे बड़ी मुतासिर थी, मगर बेड़ा गर्क हो परवीन का, जिसने मेरी बेटी का ये हाल कर दिया था। न जाने दुनिया जहां छोड़कर सना ने मोहल्ले में आने वाली 35 बरस की बेवा परवीन के साथ दोस्ती क्यों कर ली थी। जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ती गई, मेरी सना के रंग दंग बदलने लगे। वो हर वक्त स्याह बुर्का ओढ़ कर रखती थी और कहीं भी आती जाती नहीं थी। इसे फ़िकत परवीन के साथ ही सरोकार था। शाम हुई तो मैंने सना को आवाज़ दी कि आकर हांडी पका लो, तुम्हारे अब्बू आने ही वाले हैं। वो स्याह बुर्के में मलबूस थी। उसे देखकर ही मुझे गर्मी सी लगने लगी थी। मैंने जान छुड़वाने की खातिर कहा कि सना, मुझे अब याद आया कि तुम्हारे अब्बू ने तो ख़ास मुझसे फरमाइश की थी कि मैं तुम्हारे हाथ की बनी हुई सब्ज़ी खाना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो, कमरे की सफाई कर लो। वो इस बात में सर हिलाकर कमरे में चली गई। जब उसके अब्बू काम से वापस आए तो पानी का गिलास पकड़ा कर बोली, मैं परवीन बाजी के घर जा रही हूँ। उसके अब्बू ने फट से इजाज़त दे दी थी। मैं सना को घूर के रह गई थी। सना पूरे दिन में से उसी वक्त परवीन के घर जाती थी। वो जानती थी कि उसके अब्बू उसे किसी चीज़ से रोकते टोकते नहीं हैं। आज मैंने भी इसे नहीं रोका था। मैं जानना चाहती थी कि आखिर परवीन मेरी बेटी को कौन सी पटिया पढ़ाती है जो इसके रंग दंग ही बदल कर रह गए हैं। असद को खाना देकर मैं बोली कि ज़रा सन्ना को ले आती हूँ, अंधेरा फैल चुका है, वो डर रही होगी। असद ने इजाज़त दे दी तो मैंने परवीन के घर की राह ली। उसका घर 2 गलियाँ छोड़कर ही तो था। मैं जैसे ही परवीन की गली में दाखिल हुई तो ये देखकर दंग रह गई कि परवीन और सना रक्शे से उतर कर परवीन के घर दाखिल हो चुकी थी। मेरी तो पूरी दुनिया ही अंधेर हो चुकी थी। ये क्या था? क्या मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो सच था? मैं गुस्से से बपरी जैसे ही परवीन के घर पहुंची तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि सना अपना हाथ पकड़े रो रही थी। मैंने पूछा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? परवीन शर्मिंदा सी होकर आगे बढ़ी थी। वो बोली, बाजी, सना मुझसे मैकरोनी बनाना सीखना चाह रही थी। काम करते करते हाथ पर छुरी लग गई, कट गया था, इसलिए इसे डॉक्टर के पास ले गई थी। 1-2 दिन की एहतियात के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। परवीन इस कदर शर्मिंदा सी थी कि मैंने ही इसे हौसला दिया कि कोई बात नहीं, काम करते हुए चोट लग जाती है, ये तो मामूली सी बात है। तब कहीं जाकर परवीन को हौसला हुआ था कि मैं सना को अपने साथ कर लेने आई थी। वो बहुत डरी हुई थी, जबकि उसके आंसू तो थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने सना को प्यार किया और समझाया कि इतनी मामूली सी बात पर यूँ तड़प तड़प कर नहीं रोते। फिर मैंने सना को अपने हाथ से खाना खिलाया था क्योंकि उसके दाहिने हाथ पर कट लगा हुआ था। मैं सना को सुलाने के लिए उसके कमरे में ले गई थी। मैं बोली, आ जाओ, मैं तुम्हारा बुर्का उतार दूँ, फिर आराम से सो जाना। सना घबरा कर 4 कदम पीछे हटी थी। उसने ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाया और बोली, अम्मी मैं बुर्का पहन कर ही सोऊंगी, मुझे डर है कि कोई मुझे देख न ले। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, मगर बेटी के ज़ख्म का ख्याल करके मैं चुप कर गई थी। मैं सारी रात सना की परेशानी से सो नहीं पाई थी। मेरी जवान बच्ची को न जाने किसकी बुरी नज़र लग गई थी। अब तो उसके रिश्ते आने थे, ये तो उसकी शादी के दिन थे। अब इस हालत में इसको कौन ब्याहेगा? मैंने सोच लिया था कि मैं सन्ना को किसी दिमाग के डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, शायद वो उसको समझाएगा और वो इसमें कामयाब हो जाएगी। सुबह मैं जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर सन्ना के पास गई।
مجھے یہی فکر تھی کہ بچی کے ہاتھ میں تکلیف ہوگی، وہ خود سے کھانا نہیں کھا پائے گی۔ میں کھانا لے کر ثنا کو کھلانے کے لیے لے گئی اور نوالے توڑ توڑ کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی تھی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تبھی میری نظر ثنا کے ہاتھ پر پڑی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اب پٹی اس کے بائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ ثنا نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کے گلے میں نوالا اٹک گیا تھا۔ اس نے کھانستے ہوئے مجھے پانی لانے کا اشارہ کیا تھا۔ میں پانی لے کر لوٹی تو ثنا کی پٹی ایک بار پھر سے دائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ میں اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر کر باہر نکل گئی تھی۔ میرا دل انجانے وسوسوں کے تحت دھڑک اٹھا تھا۔ نہ جانے میری بچی یہ سب کیوں کر رہی تھی؟ اس نے ہاتھ کی چوٹ کا بہانہ کیوں کیا تھا؟ اور پھر آخر وہ کل گئی کہاں تھی؟ میرے ساتھ تو گلی کے کونے تک نہ جاتی تھی، نہ جانے پروین کے ساتھ کہاں کہاں کی سیر کرتی پھر رہی تھی۔ میری بچی میں تو کوئی عیب نہ تھا، یہ تو میں جانتی تھی، لیکن پروین پر مجھے بڑا گہرا شک تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پتہ لگا کر ہی چھوڑوں گی، باقی کا قصہ خود بخود کھل جائے گا۔ اب میں پروین کے معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھنے لگی تھی، یہاں وہاں سے اس کے متعلق پوچھتی رہتی۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ فقط میری ثنا ہی نہیں بلکہ محلے کی باقی لڑکیاں بھی اس کی گرویدہ تھی۔ اس کے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی تھی۔ کبھی کوئی لڑکی اس سے بریانی سیکھنے چلی جاتی تو کبھی کوئی لڑکی کوفتے بنانے کا ہنر سیکھنے چلی جاتی۔ میں نے تو جس عورت سے بھی پوچھا سب کی سب ہی پروین کی جولیاں بھر بھر کر دعائیں دیتی تھی کہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹیوں نے گرداری میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسری کسی لڑکی کا رجحان مذہب کی جانب نہ ہوا تھا۔ خیر محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر میں بھی بڑی ہلکی پھلکی سی ہو گئی تھی۔ مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کہ چلو میری بیٹی کو بھی استاد مل گئی ہے، لیکن میری بیٹی مجھے مکمل طور پر خوش ہونے نہیں دیتی تھی۔ میں تو اس کی عجیب و غریب حرکتوں سے عاجز ہو چکی تھی۔ اب تو ثنا باتھ روم جاتے ہوئے بھی عبایا نہیں اتارتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے سے آ کر ثنا سے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف پردہ ہی کافی نہیں ہے بلکہ نماز قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، ماں باپ کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر ثنا کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی آ گیا تھا۔ وہ بولی امی مجھ جیسی گناہگار لڑکیاں جنتیوں میں نہیں جاتی۔ میں تو اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئی تھی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے اصل سے مشورہ کیا اور ثنا کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ ثنا نے پہلے سیشن میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ میں اسے ہر ہفتے وہاں لے جایا کروں۔ نفسیاتی ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ تھی، مگر میں اپنی بیٹی کو بالکل تندرست دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں کیسے بھی کر کے پیسوں کا انتظام کرنے لگی تھی۔ میں اپنے طور پر بھی ثنا کو سمجھاتی رہتی کہ پردہ نہ باپ سے ہوتا ہے اور نہ ہی ماں سے۔ اسلام ہمیں غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ثنا رو کر کہتی امی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اور ابو کے علاوہ بھی کوئی اس گھر میں جو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، وہ میرا محرم تو نہیں ہے نا، میرا پردہ واجب ہے۔ میں بولی آخر کون ہے جو تمہیں دیکھتا ہے؟ کس نے میری بیٹی کو تنگ کر رکھا ہے؟ وہ بولی امی کبھی وہ چھت سے گھرتا ہے مجھے تو کبھی میرے کمرے کے روشن دان سے، کبھی وہ ہمارے گھر کی دیوار سے سر نکال کر مجھے دیکھتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ تبھی محلے میں شور اٹھا تھا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تھی تو پتہ چلا کہ راشدہ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ گھر سے کہہ کر نکلی تھی کہ پروین سے قورمہ سیکھنے جا رہی ہوں، مگر جب وہ 5 گھنٹے بعد بھی گھر نہ لوٹی تو راشدہ پروین کے گھر گئی۔ پروین نے بتایا کہ اس کی بیٹی تو آج وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ پورے محلے میں سوگ پھیل گیا تھا۔ یہ اپنی نوحید کا پہلا واقعہ تھا، اس سے قبل تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ راشدہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، جبکہ راشدہ کے شوہر نے خود کو گھر میں قید کر لیا تھا۔ اب محلے کی سبھی عورتیں ڈر چکی تھی، سب نے ہی اپنی بیٹیوں کو گھر میں ہی قید کر لیا تھا۔ کچھ دن اس واقعے کی دہشت رہی، پھر یہ قصہ آیا گیا ہو گیا، لیکن میرے دماغ میں راشدہ کی بینیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میرے تو تھی بھی ایک ہی بیٹی، وہی میرا سب کچھ تھی، میں اس کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں ثنا کو پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس نے بتایا کہ ثنا کے دل میں کوئی خوف بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ خود کو چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔
اب مجھے ڈاکٹر پر تب چڑھ گئی تھی کہ اتنی بڑی فیس بھی لیتے ہو مگر ابھی تک تم سے میری بچی کی بیماری ہی نہیں پکڑی گئی۔ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں کہ ثنا کسی شے سے ڈرتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے یہ بتانا آپ کا فرض ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں نے اپنی بیٹی کو دوبارہ وہاں لے کر نہیں جانا۔ میں اسے کسی پیر کا فقیر کے پاس لے کر جاؤں گی اور دم ڈلواؤں گی۔ ایک پیر نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر جمعرات کو رات 11 بجے کے بعد 11 مرغیاں محلے میں چھوڑ دینی ہیں، اس طرح میری بیٹی کے سر سے ہر بلا ٹل جائے گی۔ اب میں بہت پر امید ہو گئی تھی، میں نے سنا تھا کہ یہ پیر بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اب میں جمعرات کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب سے میں نے ثنا پر دم ڈلوایا تھا وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ برقع تو اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ ایک بار پھر سے پروین کے پاس جانے لگی تھی۔ میں اسی میں خوش تھی کہ چلو پروین کے ساتھ میری بچی خوب خوش رہتی ہے۔ مجھے پروین پر بہت ترس آتا تھا، اس کی کہانی بھی بڑی دکھی تھی۔ وہ شادی کے 2 ماہ بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ سسرال والوں نے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ بھابھیوں نے بھی اسے گھر میں گھسنے نہ دیا تھا۔ اب وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے ہی اسے ہمارے محلے میں گھر لے کر دیا تھا۔ بس یہ اچھا تھا کہ پروین کے شوہر کا انتقال کے بعد اسے اچھی خاصی پینشن ملتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خوب گزارا ہو رہا تھا۔ میرے دل میں اکثر یہ بات بھی آتی تھی کہ میں کوئی مناسب لڑکا ڈھونڈ کر پروین کی شادی کروا دوں گی۔ پہاڑ جتنی زندگی وہ بچی اب تنہا کیسے گزارے گی، ایسے تو گزارا نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے طور پر رشتے بھی ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اللہ کر کے جمعرات کا دن بھی آ گیا تھا۔ میں نے شام کو شوہر کو اور بیٹی کو کھانا دے کر سلا دیا تھا، خود میں گھڑی کی سوئیاں گن رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل تھیں مگر مجھے جاگنا ہی تھا۔ 11 بجے تو میں جلدی سے ننھے سے ڈبے کو اٹھا کر باہر آ گئی تھی۔ اس ڈبے میں 11 مرغیاں تھی جو میں آج ہی بازار سے لے کر آئی تھی۔ میں 2 گلیاں چھوڑ کر آگے نکل گئی تھی۔ میں نے ڈربہ کھول دیا اور وہ مرغیاں خوشی خوشی یہاں وہاں بھاگنے لگی تھی۔ ان مرغیوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مستحق لوگ ان کو پکڑ کر ان کا گوشت پکا لیتے تھے۔ میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ اچانک مجھے ایک گاڑی کی آواز سنائی دی۔ میں دیوار کی اوٹ میں ہو کر دیکھنے لگی تھی کہ رات کے اس پیر کس کے گھر مہمان آ گئے ہیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے ہی پروین گاڑی سے نکل رہی تھی۔ پروین کا گاڑی سے نکلنا مجھے حیران نہیں کر رہا تھا، اس کا لباس مجھے پریشان کر گیا تھا۔ وہ سرخ ساڑی میں ملبوس تھی، بنی سوری سی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری تو گاڑی زوم کر کے گزر گئی تھی، جبکہ پروین اپنے گھر میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا تھا؟ مجھے گڑبڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات اسی فکر میں گزر گئی تھی کہ اس عورت کا کیا قصہ ہے۔ پریشانی کی یہ بات تھی کہ پروین کے گھر سارے محلے کی لڑکیوں کا آنا جانا تھا۔ دل میں تو آیا کہ یہ بات سب کو جا کر بتا دوں، مگر پھر اللہ کے قہر سے ڈر گئی کہ نہ جانے بات ہو کیا اور میں کسی شریف عورت پر بہتان لگا بیٹھوں۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کروں، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں۔ صبح ہوئی تو پھر سے میری بیٹی نے برقع اوڑھ لیا تھا۔ آج وہ مجھے بڑی گھبرائی سی لگی رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ امی مجھے پروین باجی کے گھر جانا ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اسے وہاں جانے دوں۔ میں اس کو ٹالتی رہی تھی۔ وہ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی تھی۔ میں گلاس لینے کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میری ثنا تو مجھ سے چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کو پچکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی لیکن بول کچھ بھی نہ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا تو وہ مجھے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میرا سر دیوار میں جا لگا تھا، مجھے چکر آنے لگے تھے، اس لیے نہیں کہ میرا سر دیوار میں لگا تھا بلکہ اس لیے کہ ثنا کو گلے لگاتے ہوئے جو احساس مجھے ہوا تھا اس نے مجھے اندر ہی اندر ختم کر ڈالا تھا۔ میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور روتی رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ میری ثنا کو کیا ہو گیا تھا؟ ثنا نے خود کو اندر بند کر لیا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں ہی رہے۔ میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے وہم کی تصدیق نہ ہو جائے۔ میں بلی کو سامنے دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی تھی۔ شام میں اسد آئے تو ثنا کا پوچھنے لگے تھے۔ میں بولی کہ وہ آج جلدی سو گئی ہے۔ پھر ہم نے اسد کو کھانا دیا تو وہ بھی سو گئے تھے، جبکہ ثنا تو اپنے کمرے میں بند تھی۔ رات کے 11 بجے تو میں سیاہ چادر لے کر باہر نکلی تھی۔ میں پروین کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔
تبھی ایک بہت بڑی گاڑی تیز رفتار سے آئی اور پروین کے گھر کے سامنے جا رکی۔ پروین بڑی خجلت میں گھر سے نکلی تھی۔ میں یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی کہ وہ تو بالکل دلہنوں کی طرح سجی سنوری سی تھی۔ وہ بڑی ادا سے گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ مجھے کچھ نہ سوجا تو میں بھی ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ آگے ہی مجھے ٹیکسی مل گئی تھی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ اس سفید گاڑی کا پیچھا کرے۔ ہماری ٹیکسی اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے تنگ و تاریکی گلیوں سے گزرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہماری گاڑی ایک ایسے علاقے میں جا پہنچی تھی جہاں رات پر بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں شریف لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور حیرانی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، اماں جی آپ کا یہاں رکنا درست نہیں ہے۔ میں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولا، اماں جی واپس چلیں۔ میں نے کہا کہ چند لمحے رک جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا تو میں گاڑی میں بیٹھی بیٹھی اس پورے علاقے کو دیکھ رہی تھی۔ بلندوں و بالا چوباروں سے لٹکی لڑکیاں دعوت و نظارے دے رہی تھی۔ تبھی میری نظر رشیدہ کی بیٹی پر پڑی تھی۔ وہ بھی ایک چوبارے میں ایسی کھڑی تھی جیسے اس میں روح موجود ہی نہ ہو۔ میرا دل تو دک سا رہ گیا تھا، میں رونے لگی تھی۔ پھر میں نے ڈرائیور کو بولا کہ وہ واپسی کی راہ لے۔ ہم واپس آ گئے تھے۔ وہ ساری رات میں نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری تھی۔ ثنا کی فکر، پروین کا صدمہ اور رشیدہ کی بیٹی کا غم مجھے اندر ہی اندر سے کھایا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہ آتا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ پھر میں نے ایک حل سوچا تھا۔ میں اپنے محلے کے تمام معزرین کے گھر گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ پروین ہر رات کہیں جاتی ہے، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا تھا۔ ہم رات کے 11 بجے سڑک پر کھڑے ہو گئے اور پروین گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے سامنے سے گزر رہی تھی۔ پھر ہم نے اس کا پیچھا کیا اور سب پروین کی حقیقت جان گئے تھے۔ میں نے ان کو رشیدہ کی بیٹی بھی دکھا دی تھی۔ محلے والوں کا خون جوش مارنے لگا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی گاڑی سے اتر کر پروین کی درگندت بنا دیں، مگر میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسے لوگ بڑے بدمعاش ہوتے ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے ان کو ایک لا الہ عمل بتایا تھا۔ اس بار پھر سے میری بات محلے والوں نے مان لی تھی۔ اب ہم واپس چلے آئے تھے۔ اگلے دن ہم سب مل کر پروین کے گھر گئے تھے۔ میں ہی آگے بڑھ کر بولی تھی، پروین، ہم سب تمہاری اصلیت سے واقف ہو گئے ہیں۔ ہم جان گئے ہیں کہ تمہارا تعلق اس جگہ سے ہے جہاں نام لینا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رشیدہ کی بیٹی بھی وہیں پر ہے۔ اگر تم یہاں سے زندہ سلامت نکلنا چاہتی ہو تو رشیدہ کی بیٹی کو یہاں بلوا لو، ورنہ ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ پروین بڑی گھبرا گئی تھی۔ پہلے تو وہ انکار کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنی اصلیت مان ہی لی۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو فون کر کے رشیدہ کی بیٹی کو واپس بلوا لیا تھا۔ ہم نے پولیس کا پہلے سے ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ لڑکی اغوا کے کیس میں پولیس پروین اور اس کے آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ رشیدہ کے گھر تو عجیب سا ماحول تھا، کبھی وہ خوشی سے ہنستی تھی تو کبھی رو دیتی کہ اس کی بیٹی کے ماتھے پر بہت بڑا داغ لگ گیا تھا۔ میں یہ سب نمٹا کر گھر واپس آئی تو میں باتھ روم کے باہر ثنا کا برقع پڑا ہوا دیکھا تھا۔ وہ خود باتھ روم میں تھی۔ میں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا برقع جلدی سے دھو ڈالا تھا۔ ثنا کو علم نہیں تھا کہ میں گھر واپس آ چکی ہوں۔ وہ جب باتھ روم سے نکلی باہر تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی، جبکہ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ میرے سامنے ثنا کھڑی تھی جس کا پیٹ 9 ماہ کی حاملہ عورت کی طرح باہر نکلا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، ثنا یہ کیا ہے؟ وہ بولی، امی مجھے بہت درد ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ میں نے پروین باجی کو دکھایا تو وہ بولی کہ تم حاملہ ہو۔ امی میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے حمل کے متعلق علم ہو اور میرے باپ کی عزت خاک میں مل جائے۔ میں کچھ بولنے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ ثنا روتے ہوئے بولی، امی مجھے بچا لیں، میں یہ بچہ نہیں جاننا چاہتی۔ میرا دل تو کہہ رہا تھا کہ ثنا کا گلا گھونٹ کر اس سے جان چھڑوا لوں، مگر میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کے رونے سے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے شفیق لہجے میں پوچھا کہ ثنا تم نے کس کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے نفے میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ بولی، امی نکاح تو دور کی بات ہے، میں نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات تک نہیں کی ہے۔ اب میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، پھر یہ حمل کیسے ممکن ہے؟ ثنا بولی، امی مجھے پروین باجی نے کہا تھا، پھر جس دن میں نے ہاتھ کے زخم کا ناٹک کیا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کی شک کی تصدیق کر دی تھی۔ میں اس لیے روتی رہی تھی
وہ کہتی تھی کہ ایک دن موقع دیکھ کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میری ڈیلیوری کروا دیں گی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے ساتھ میری ثنا کو کیوں لے جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے بھی اپنے کوٹھے پر بٹھا کر نچواتی تھی۔ میں نے ثنا کے برقعے کے سوکھنے کا انتظار کیا، پھر اسے اپنے ساتھ اسپتال لے گئی تھی، جہاں چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ ثنا حاملہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی جو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ ثنا کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے اسی وقت ثنا کا آپریشن کروا دیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری ثنا بچ گئی تھی، اسے ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ثنا بہتر ہونے لگی تھی۔ میں نے ثنا سے پوچھا کہ بیٹا، کیا اب بھی تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ثنا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ بولی، امی مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، میں تو برقع پہننے کے لیے بہانہ بناتی تھی۔ پروین باجی نے جو مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، ثنا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنا دکھ درد پریشانی ہمیشہ اپنی ماں باپ یا گھر والوں کو بتانی چاہیے۔ جب ہم باہر سہارے ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں گہرے کنویں میں دھکیل دیتے ہیں۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔